बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नए पाकिस्तान से गुजरते हुए सफ़र की, जो वापस आ पहुंचा है पुराने पाकिस्तान में। इस पुराने पाकिस्तान में बहुत से ऐसे नए साथी जुदा हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं और आजकल जिस कशमकश और जिस गंभीर मसले में फंसे हुए हैं, बहुत से पंछी ये घोंसला छोड़ के जा चुके हैं। ऐसे में कुछ साथी ऐसे भी थे कि जिन्होंने शायद इमरान खान का साथ उस वक्त छोड़ा जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे। आखिर क्या वजह रही इमरान खान साहब का साथ छोड़ने की, और क्या यकीनी तौर पर खान साहब के बारे में जो एक नज़रिया या एक बयानिया बना दिया गया है कि इमरान खान साहब वन मैन शो हैं, इसमें कितनी हकीकत है? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अंसर फारूक। आप सीनियर सियासतदान भी हैं, तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन रह चुके हैं, आप तहरीक इंसाफ के देरीना साथी रह चुके हैं इमरान खान के, और चौधरी सरवर साहब के साथ यकीनी तौर पर हर जगह हर मामले में इन फ्रंट हमें नजर आए हैं। आजकल आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अहम हिस्सा हैं और आप इस वक्त नॉर्थ जोन के प्रेसिडेंट भी हैं जो PML को लीड कर रहे हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत। चौधरी साहब पहले तो ये बताइए कि ये काफिला तहरीक इंसाफ के साथ आपका शुरू हुआ और 2004 से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। क्या वजह हुई कि ये सफ़र जो कारवां इमरान खान की क़यादत में आपने शुरू किया, आपको इससे अलहदा होना पड़ा? कोई ख़ास वजह रही इसकी? बड़ा ज़बरदस्त आपका ये क्वेश्चन है। मैं ये समझता हूँ कि जब हमने PTI को ज्वाइन किया तो उस वक्त ये नज़रिया था कि हमने इस मुल्क में एक नया सिस्टम लेके आना है, हमने इंसाफ की बात करनी है, हमने जो पिसा हुआ तबका है उसको हमने उठाना है, और जो हमारे यहाँ जो एक बिल्कुल दो पार्टियों ने जो इस मुल्क में बारियां लगाई हुई हैं, तो अब जब हम आएंगे तो हम अपना एक नया पाकिस्तान और नया एक लोगों को एक नई सोच देंगे, और ऐसे लोग हुकूमत में आएंगे जो कि बिल्कुल साफ शफाफ लोग होंगे, जिनका कैलिबर होगा। तो जब इतनी स्ट्रगल थी, मैं 2004 से आया इमरान खान के साथ, और हमने बहुत सारे इमरान खान के साथ मिलके इस पार्टी की बुनियाद रखी। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान, मैं उन लोगों में से हूँ जिनको वो बाय नेम जानते ही नहीं, बल्कि हमारे वो ज़ाती उनके साथ एक मरासम भी थे। लेकिन जब हुकूमत आई तो हुकूमत बनने के बाद ऐसे ऐसे लोग इस पार्टी में आ गए जिनका कोई नज़रिया नहीं था, जो सिर्फ इस सियासत और अपनी सिर्फ हुकूमत में एक अपनी पोजीशन के लिए आए। तो ये जो लोग थे, इन्होंने फिर जो पुराने वर्कर थे वो आस्ता आस्ता पीछे हटते गए, और एक टाइम ऐसा आया कि इमरान खान के लिए अपने वर्कर्स के लिए टाइम नहीं था अपनी हुकूमत में, और वो वर्कर जो मारे मारे फिर रहे थे, वो वर्कर जो जिनकी कोई फरियाद नहीं सुनता था। तो जब हमने ऐसी बातें की और अपना नज़रिया और अपना मौक़िफ़ बताया कि हम तो एक नज़रिए पे आए थे, तो अब हमारा नज़रिया चेंज हो गया, तो वो फिर आस्ता आस्ता जो वर्कर है, फिर वो मैं बीइंग ए वर्कर एक डिप्रेशन हो जाता है, एक बंदा पीछे हटता जाता है। तो ये रीज़न बनी। फिर चौधरी सरवर साहब, क्योंकि जब गवर्नर थे तो ये वाहद ऐसे हुकूमती ओहदेदार थे जिनके लिए, वर्कर के लिए, जिनके पास टाइम भी था, वर्कर को तसल्ली भी देते थे, वर्कर को अपने गवर्नर हाउस में उन्होंने दरवाजे खोले हुए थे। हालांकि सामने जो CM था, वो CM तो किसी को जानता ही नहीं था, वो तो अभी जब पार्टी में उस वक्त शामिल हुआ जब वो CM बन गया, उससे पहले तो उसका कोई पार्टी के साथ दूर दूर का तल्लक भी नहीं था। तो उसके बाद चौधरी सरवर साहब के साथ एक नेचुरल अफिलिएशन बन गई, जो कि मेरे अलावा बहुत सारे लोगों की एक उनके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता इसलिए है कि उन्होंने वर्कर को इज्जत दी। तो जब चौधरी सरवर साहब का एक सीन हुआ कि जब उनको हटा दिया गया सडनली, कि रात को एक ट्वीट के जरिए उनको हटा दिया गया, तो फिर एक बीइंग वर्कर बड़ा दिल को दचका लगा। तो फिर चौधरी सरवर साहब के साथ मैंने भी इस पार्टी को क्विट कर दिया। अच्छा, चौधरी सरवर साहब का आपने जिक्र किया और आपने इमरान खान से मुतालिक कुछ कुछ अहम बातें भी की हैं, तो ये बताइएगा कि चौधरी सरवर साहब पर तो ये मामला रहा है कि जी उन्होंने मदाखलत की, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि हुकूमत गिराने में किसी ने मदाखलत की है, तो चौधरी सरवर के बारे में बार बार कहते रहे कि बहुत से इशूज़ में जिनमें उस वज़ीर पंजाब के मामला में मुदाखलत करते रहे थे। क्या यकीनी तौर पर इसमें सदाकत है या सिर्फ ये क्या सराहियाँ हैं? देखें, मैं क्योंकि चौधरी सरवर साहब के साथ एक बहुत करीबी मामलात में रहा हूँ, जब उनको गवर्नर दोबारा बनाया गया तो इस चीज़ पे बनाया गया कि आप
ہوں گے تو گورنر، لیکن آپ کے پاس ایک ایگزیکٹو پاور ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ مل کے، کیونکہ عثمان بزدار نیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، نہ وہ پارٹی کو جانتا ہے نہ حکومت کے معاملات کو، تو آپ ایک پرانے لوگ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، آپ نے حکومت بھی کی ہے، تو ہم آپ کو گورنر اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ پنجاب میں جا کے ایک، کیونکہ وہاں پہ نون لیگ کا ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا، تو آپ وہاں پہ ڈلیور کریں گے، لوگوں کو ریلیف دیں گے۔ تو جب چودھری سرور صاحب نے عمران خان کے ہی ہدایت پہ کام شروع کیا تو بزدار کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی، اور اس سے پھر یہ ہوا کہ بزدار اپنی جتنی بھی ناکامیاں تھیں وہ آ کے یہی شکایتیں لگاتا تھا، جی مجھے چودھری سرور نہیں چلنے دے رہا، مجھے اسپیکر نہیں چلنے دے رہا، حالانکہ اس کے پاس اپنی کیپیسٹی نہیں تھی۔ اچھا، مین بنیادی وجہ یہی ہوئی کہ مداخلت آپ جسے کہہ رہے ہیں یا ہم جسے مداخلت کہہ رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے احکامات پر عمران خان کا مینڈیٹ تھا کہ آپ وہاں پہ ایگزیکٹو میں آپ اپنا رول پلے کریں، اور آپ تو پھر ہٹانے کی وجہ تو پھر عمران خان صاحب کی طرف سے اگر احکامات تو پھر یہ تو نہ ہوئی نا؟ نہیں، ہٹانے کی وجہ تو کوئی خاص ہے نہیں، یہ چودھری سرور صاحب نے دیکھیں آج جس جگہ پہ پارٹی پہنچی ہوئی ہے، یہی وجہ تھی کہ چودھری سرور صاحب کہتے تھے کہ مشاورت سے فیصلے ہونے چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی فیڈرل منسٹر اس وقت یا کوئی بھی پی ٹی آئی کا ورکر یا پی ٹی آئی کا لیڈر عثمان بزدار پہ خوش نہیں تھا، اور ہر کوئی آ کے کہتا تھا جی عثمان بزدار ہماری پارٹی کی، ہماری گورننس کا سب سے بڑا جو ہمارا ناکامی ہو رہی ہے ہمیں، وہ عثمان بزدار کی صورت میں ہو رہی ہے، لیکن اس کو نہیں ہٹایا جا رہا تھا کیونکہ مشاورت سے فیصلے نہیں تھے، فرد واحد فیصلے کرتے تھے، اور آج دیکھیں کہ انہی فیصلوں کی وجہ سے آج کہاں پہ پاکستان تحریک انصاف پہنچا۔ چلیں، یہ تو ہوئی نئے پاکستان کی باتیں جو عمران خان نے ایک ویژن دیا تھا، اب واپس ہم پرانے پاکستان میں تو خیر پہنچ چکے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ آپ لوگ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، لیکن حقائق اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں، صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اس ملک کی معاشی حالات بہت نقصان دہ ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے والے وہ پنچھی جو آج اڑ اڑ کر جا رہے ہیں، گویا کہ آپ لوگوں نے تو نظریاتی طور پر فیصلہ کیا، تو آج جو نظریہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نظر آ رہا ہے اور جو ایک بیانیہ بنا دیا گیا ہے ریاست کے خلاف، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ آج جس جماعت کا حصہ ہیں، میں اس پر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن بطور پولیٹیشین میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس نظریے کی بنیاد کو آج آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ فیصلہ اس وقت درست تھا، یا آج وہ فیصلہ کرتے تو وہ کیسا تھا آپ کے لیے؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو اس وقت فیصلہ کیا جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، اس وقت تو کوئی بندہ چھوڑ کے، اقتدار کو چھوڑ کے کون جاتا ہے، لیکن ہم نے چودھری سرور صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں رہنا، اور ہم ایک سال تک ہم لوگ بیٹھے رہے، چودھری سرور صاحب اپنا سوشل ورک کرتے رہے، میں بھی ان کے ساتھ سوشل ورک میں حصے دار، مطلب ان کو اسسٹ کرتا رہا، لیکن ابھی جو حالات ہیں، کیونکہ میں ثاقب صاحب جانتا ہوں سب لوگوں کو جو چہرے ابھی ٹی وی پہ، ویڈیو پہ یا فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو بھی یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ جتنا بھی اس پہ ہم افسوس کریں، جتنا اس کو کنڈیم کریں تھوڑا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی فوج جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک بچا ہوا ہے، اور وہ سپاہی جو بارڈر کے اوپر شہید ہو رہے ہیں، ان شہداء کی آپ جائیں نا لاہور، جو جناح ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس کو جو یہ نظر آتش کیا گیا، تو اس کی دیوار کے اوپر تمام شہداء کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ان ظالموں نے، ان شر پسندوں نے، ملک دشمنوں نے ان تصویروں کی بے حرمتی کی۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ جن کے اللہ کو پیارے ہو گئے جو شہداء اور شہید زندہ ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے قرآن میں ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، ان کی بجائے کہ وہ ہمارے ماتھے کا جرم ہو، جمر ہو، ہمارے ماتھے کا تاج ہو، ان کی بے حرمتی اس طرح سے کی جائے، ان کے لواحقین کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ اور وہ انڈیا جو کہ ساری 75 سالوں میں ہمیں شکست نہیں دے سکا، ان کے ہاں تو شامیانے بج رہے تھے۔ اچھا، اس میں تو بہت سے ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی آ جاتے ہیں، اس پر اگر ہم بات کرنے جائیں گے تو بات بہت دور تک جائے گی کہ یہ واقعات کیسے رونما ہوئے، وہ شرپسند عناصر کون سے عدالتوں میں فیصلے ہونے، ان کا تحریک انصاف سے حصہ ہے نہیں ہے، وہ کیا کرنے جا رہے تھے اس وقت، انتظامیہ کہاں تھی، یہ سوالات بہت لمبے ہیں۔
یہ مجھے بتائیے اب، کیونکہ آپ پاکستان مسلم لیگ کا ایک اہم حصہ ہیں اور چودھری شجاعت کا ہمیشہ سے کہا گیا ہے، اور یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا جو جھکاؤ ہے وہ یقینی طور پر فوج کے ساتھ رہا ہے، اور وہ اس بارے میں مذاکرات میں بہت زیادہ اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نے ایک بڑی ریلی نکالی، دیگر جماعتوں کو انہوں نے مدعو بھی کیا، اور ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں اس طرح کی ریلیاں نکالی گئی ہیں افواج پاکستان کے لیے۔ فوج پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان فوج سے ہی ہے، تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ ان تمام ریلیوں کے باوجود بھی کیا جو فوج کا وقار اس وقت گرایا گیا ہے، کیا یہ وقار اس ریلیوں سے اٹھا سکے آپ؟ نہیں، دیکھیں ریلیاں تو اس لیے نکالی جا رہی ہیں کہ تاکہ جو شہداء ہیں یا جو ہماری افواج کے ساتھ جو اس طرح کی میں سمجھتا ہوں غیر اخلاقی اور غیر ایک طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی گری ہوئی حرکتیں یہ کی گئی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں کیونکہ پچھلے 15-16 سال سے اس پارٹی کا حصہ ہوں، ابھی ہمارے پاس جو ویڈیوز ہیں، جو ہمارے پاس فوٹیج ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کے اندر کون لوگ شامل تھے اور کن کی ہدایت پہ شامل ہوئے، اور کوئی ویڈیو ظاہر کر رہی ہیں آپ کے سامنے، ویڈیو تو بولتی ہیں نا، اس پہ تو کوئی جھوٹ ثابت نہیں ہو سکتا یا سچ، اور جھوٹ کا فیصلہ تو ویڈیو کرتا ہے۔ آپ کی ویڈیو کے اندر، آپ کی فوٹیج کے اندر یہ چیزیں بالکل واضح ہے کہ کن کی ہدایات پہ ہوئی اور وہ کیسے ہوئی۔ اور ابھی میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ آپ سے نہیں ہے، یہ ایک ٹائم سے یہ پلان تھا کہ جی ایچ کیو پہ یا آرمی کی جو تنصیبات ہیں ان پہ ہم جو ایسا اگر کو ہوا تو ہم اس کو یہ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیونکہ ملتی رہتی تھی ہمارے لوگوں سے تعلق اور ہر چیز، اور یہی چیز آج آپ نے سوال کیا کہ جی جو ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری افواج ہیں، اگر وہ ہیں تو پاکستان ہے، اور اس لیے یہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ چوہدری صاحب، باتیں تو آپ نے بہت زبردست کی ہیں، اور پاکستان کی افواج کا مورال بلند کرنے کی ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے۔ یقینی طور پر مورال ہمیشہ قومیں ہی بلند کرتی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ایک بار پھر کوئی ایسا نظام نظر آئے جو ہم نے دنیا میں دیکھا کہ جب آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہ بتائیے کہ پاکستان مسلم لیگ کا نظریہ اب کیا ہے، کیونکہ جس نظریے پر پاکستان تحریک انصاف بنی تھی، اسی نظریے کو لے کر اب چودھری سرور صاحب آگے بڑھ رہے ہیں کہ ان کے بھی کچھ ایسے پلانز ہیں۔ کچھ دن پہلے میری ان سے بات ہوئی، ہم نے انٹرویو کنڈکٹ کیا، اور انہوں نے یہ سارے نظریے بتائے اپنے کہ نئے لوگوں کو لانا ہے، نئے چہروں کو لانا ہے، گراؤنڈ روٹ پہ کام کرنا ہے، ہم نے نئے لوگوں کو ٹکٹس دینے ہیں۔ تو آپ کے پاس ایک اہم ذمہ داری ہے اور آپ نارتھ زون کے پریزیڈنٹ ہیں، تو کیا یہ سب شفاف ہوگا، یا پاکستان مسلم لیگ کا جو نظریہ ہے جو چودھری شجاعت صاحب کافی عرصے سے لے کے چلتے رہے، گویا کہ اس پارٹی میں اتنے لوگ نہیں آ سکے اور اب آپ جیسے لوگ وہاں شامل ہوئے تو کچھ امید نظر آ رہی ہے، تو کیا نظریہ لے کے جائیں گے قوم کے پاس؟ دیکھیں، چودھری شجاعت صاحب کا جہاں تک ان کی ذات کا تعلق ہے، یا ان کے جو بیٹے ہیں سالک حسین، چودھری شافع حسین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب، ملک کے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، اور ان کے بیٹا بھی ابھی سالک حسین بھی فیڈرل منسٹر ہے۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ان کے اوپر کہ جی ان کے اوپر کوئی داغ ہو، ماضی کا کوئی ایسا ہو، کیونکہ وہ ایک باعزت انسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی ہیں پاکستان میں، ہر کوئی شخص ان کی عزت کرتا ہے۔ تو ابھی ہمارے آنے سے یہ ہوا ہے کہ چودھری سرور صاحب نے آ کے بینگ اے چیف آرگنائزر پاکستان، وہ آ کے چیزوں کو بہت زیادہ بہتری اور آرگنائز کر رہے ہیں، تنظیم سازی پہ زور دے رہے ہیں۔ جو پرانے لوگ ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے تھے، جن کو کوئی وہ ایکٹیو نہیں تھے، ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی جو ہے نا ہم ٹکٹ 50 کے قریب ٹکٹ دیے ہیں، کیونکہ ایک دن تھا بیچ میں اور وہ فیصلہ ہوا کہ ٹکٹ دینے ہیں، تو ایم پی اے کے لیے 50 ایک لوگوں کو ٹکٹ دی، اس میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو نئے چہرے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر الیکشن ری شیڈول ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 297 کی جو نشستیں ہیں پنجاب کے اندر، اس میں سے میکسیمم ہم کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے۔ اور دوسرا یہ رہی بات، آپ نے بتایا کہ نظریہ یہ ہے، دیکھیں پاکستان مسلم لیگ، چودھری شجاعت صاحب کی جو سوچ ہے وہ اسی سوچ کو آگے لے کے چودھری سرور صاحب لے کے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور چودھری سرور صاحب کی بھی یہ سوچ ہے کہ ہم نے اس سیاست کو تہذیب میں لے کے آنا ہے، سیاست میں مار داڑ، یہ جو افراتفری ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، ہم نے اس میں شائستگی لانی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے، اپنے جو اپوننٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے محبت
اور رواداری کے ساتھ چلنا ہے. اور یہی چودھری شجاعت صاحب کا بھی ایک ہسٹری رہی ہے کہ انہوں نے رواداری کی سیاست کی ہے, تو اسی کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ اس پارٹی میں, اب آپ نے کل دیکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاہور کی ریلی میں تھے. ابھی 21 تاریخ کو سنڈے کو اسلام آباد میں ریلی ہم نکال رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ بہت بڑی ہوگی. تو اس سے یہ ہے کہ ایک پارٹی کو نظر آتی ہے کہ ایک پارٹی ایک اب منظم ہو رہی ہے, اور پارٹی ایک میں ایک لوگ دوبارہ سے فعال ہو رہے ہیں اور نئے لوگ بھی آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ نئے لوگ اور پرانے لوگ مل کے, نئے پرانے تب جو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ آ گیا وہ مسلم لیگ ہی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس پارٹی کو نیشنل لیول پہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. چودھری سرور صاحب کیونکہ بڑے بولڈ ہیں, برطانیہ سے آئے ہیں اور عمران خان کے سامنے بھی انہوں نے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں. یقینی طور پر مداخلت کی جاتی ہے, اسٹیپ لیا جاتا ہے تو ہی لیڈر انسان نظر آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چودھری سرور صاحب اب کسی کی ہدایت نہیں لیں گے اس پارٹی جماعت میں PMLN کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہوگی, کیونکہ ہدایت لینی ہوتی تو شاید وہ آج سینٹ میں ہوتے یا کوئی بڑے عہدے پہ ہوتے. تو انہوں نے تو میرا خیال ہے اپنی سیاست کرنی ہے, اور وہ ان کی سیاست یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ ہم نے ایک اس کو انسٹیٹیوٹ بنانا ہے, اور اس میں وہ لوگ آئیں گے جن کو کسی جگہ وہ دیکھیں سیاست ہمارے اب بن گئی ہے کہ پیسہ جس کے پاس ہے اس کی سیاست ہے, یا جو الیکٹیبل فیملیز ہیں, جو پاکستان میں 400-500 ایسی فیملی ہے جس سے باہر سیاست جاتی نہیں ہے. تو چودھری سرور صاحب کا بھی یہ پلان ہے کہ ہم نے اس سیاست کو 400-500 خاندانوں سے نکال کے ہم نے پاکستان کے 22-24 کروڑ عوام کے اندر لے کے جانا ہے. اور جو کیلیبر جس کا اچھا ہوگا, جو بندہ صاف ستھرا ہوگا, جو جس پوزیشن کے لیے ہوگا, انشاءاللہ اسی پہ ہم اس کو لے کے آئیں گے. اور بہت جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ثاقب صاحب کے ایک شیڈو گورنمنٹ انٹروڈیوس کرائی جائے گی. چودھری سرور صاحب کا یہ پلان ہے کہ ہم ایک شیڈو گورنمنٹ لے کے آئیں جس میں تمام وہ لوگ لے کے آئیں, اور وہ فوکل پرسن ہوں گے. کوئی ہیلتھ کا ہوگا, کوئی ایجوکیشن کا ہوگا, کوئی انرجی کا ہوگا, کوئی فارن افیئر کا ہوگا, کوئی فائنانس کا ہوگا. تو اس سے آپ کو ٹیم نظر آ جائے گی کہ وہ کون سی ٹیم بنانا چاہتے ہیں. ایک آخری سوال کہ آئین کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے, اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آئین جو ہے وہ معتبر ہے, یا آئین جو ہے وہ یقینی طور پر پاکستان کی ریاست میں ایک اس کا بڑا اہم کردار ہے. الیکشن سے متعلق چیف جسٹس نے فیصلہ دیا اور 90 دن میں انتخابات کی بات کی گئی. گویا کہ انتخابات نہیں ہوئے تو آئین عدالت پر بات کی جا رہی تھی, دیگر جماعتیں بھی آئیں, مولانا فضل الرحمان ہمیں نظر بھی آئے. ایسے میں پاکستان مسلم لیگ نے خاموشی اختیار کی, کیا خاص وجہ رہی؟ دیکھیں خاموشی اس لیے ہے کہ یہ کوئی بھی چیز میرٹ پہ تو ہو نہیں رہی. اگر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک ڈویژن ہے, اور وہاں پہ 3-4 اور 2-3 اور یہ اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ایک متنازع چیزیں ہیں. اور اس کے بعد اسمبلی میں بھی ایک چیز جو بل پاس کیا گیا ہے کہ جی توہین اگر پارلیمنٹ ہوگا تو اس کے لیے 6 مہینے کی سزا ہوگی, 10 لاکھ جرمانہ ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک کنفلکٹ کی طرف ہے. تو اس آپ کو پتہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی کبھی بھی ان معاملات میں نہیں پڑی. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے, اسی چیز کی ایک جو پارٹی پالیسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم بالکل نیوٹرل اپنا بیٹھے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے جی, ہم کسی چیز کا حصہ نہیں بنتے. چلیں, میں چاہتا تھا کہ پروگرام بھی ختم ہو, لیکن ایک سوال مجھے پھر یاد آ گیا, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی جگہ پر مستقبل میں لیٹ سپوز اگر تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے تو کیا آپ ان کے ساتھ الحاق کریں گے؟ دیکھیں یہ تو جی لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا کہ جی کیا اس وقت حالات ہوتے ہیں, کتنے لوگ آتے ہیں, ہمارے پارلیمنٹ میں کیا حصہ بنتا ہے, ہمارے کتنے لوگ کامیاب ہو کے آتے ہیں, اور کون سی پارٹی آتی ہے. تو جب ایسی سچویشن آئے گی تو لیڈرشپ یقیناً بہتر فیصلہ کریں گی جو ملک کے لیے اچھا ہوگا. چلیں, بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود ہے چودھری انصر فاروق, اور آپ پاکستان مسلم لیگ کے نارتھ زون کے پریزیڈنٹ ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ کو جس طرح آگے لے جانے کی کاوشیں کی جا رہی ہیں, نظریہ بنایا جا رہا ہے, نظریاتی باتیں کی جا رہی ہیں, اور چودھری شجاعت صاحب کی جس نظریے اور جس ویژن کو چودھری سرور صاحب آگے لے کے چل رہے ہیں, اس پر کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں چودھری انصر شیخ صاحب. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام میں تفصیلی طور پر آپ نے جو گفتگو کی ہے تو لگتا تو یہی ہے کہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کو کوئی نئے چہرے نظر آئیں گے, کوئی نئی چیز نظر آئے گی, پاکستان کی بہتر مستقبل کے لیے بات کی جائے گی, لیکن کب اس پر عمل درآمد ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.